अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। 15 मार्च अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है और इसकी वजह यह है कि 15 मार्च को पीडीएम का सरबराही इजलास है, जिसमें लॉन्ग मार्च और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। और 15 मार्च को ही नैब की जानिब से जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है, उनकी ज़मानत को कैंसिल कराने के लिए उसकी समाअत भी 15 मार्च को लाहौर हाई कोर्ट में होगी। और लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में 2 रुकनी बेंच बना दिया। बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इस वजह से अब मुझे जब ये ख़बर मैंने सुनी तो मेरे ज़हन के अंदर फ़ौरी तौर पर मरहूम हबीब जालिब साहब की एक गज़ल का एक मिसरा याद आया, जो उन्होंने ज़ियाउल हक़ के आमराना दौर में लिखी थी और वो बड़ी हिट हुई थी, इस वजह से कि उस वक़्त भी आमरीत के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद जारी थी और उस जद्दोजहद को एक दुबली पतली कमज़ोर सी लड़की लीड कर रही थी। उसका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। और ये जैसे ही उनकी ये नज़म आई मंजर आम पर, तो उसके बाद तो फिर इसका ऐसा शोरा मचा कि जिसकी इंतहा नहीं है। वो उसका पहला मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ। वो थी, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। और मुझे भी अब ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही कि कभी उस लड़की को ये पैगाम दिया जाता है कि हम तुम्हें स्मैश कर देंगे, यानी कि मसल के रख देंगे। गालियाँ दी जाती हैं, रोका जाता है, टोका जाता है, हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि वो इस वक्त मुज़ाहमत की अलामत बन के बल्कि सामने आ चुकी है और प्रूव कर रही है इस बात को कि वो मुज़ाहमत की अलामत है। लिहाजा इस मुज़ाहमत को कोई भी ताकतवर अपने सामने खड़ा होने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि ये ताकत का अलमिया ये है कि वो किसी भी तौर पर अपनी ताकत के अंदर कमी नहीं होने देना चाहता। और अगर वो अपनी ताकत में कमी करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मद्दे मुकाबल है वो सबकत ले गया, यानी कि उसने ताकत हासिल कर ली। अब जब ताकत की ये लड़ाई, ताकत पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ताकत की हसूल की लड़ाई है, या राय आमा मुफाद आमा की लड़ाई है बालादस्त तबके के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर जो बंदा या बंदी एक अलम लेके खड़ी है उसका नाम है मरीम नवाज़। और मरीम नवाज़ को दोबारा इसकी सज़ा मिलने जा रही है। और लेकिन इससे मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हो सकती। ये क्या तफसीलात हैं ये तो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है दूसरी, जो आज हुई कल के बाद, कल सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है कि आज नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जिसमें डेफिनेटली गुफ्तगू हुई है सेनेट इलेक्शंस के ऊपर और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इंतखाब हारने के ऊपर। और बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया तीनों रहनुमाओं की जानिब से कि जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वोट्स को कैंसिल यानी मुस्तरद किया गया और वो जो 1 वोट से जीत रहे थे उनको 6 वोटों से हराने का जो एक नोटिफिकेशन जो ऐलान किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह की जानिब से, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया और इत्तफाक आया गया इस बात पर कि इस मामले को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। लेकिन असल मामला था डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने आज तो खासा ही उनका ब्लड प्रेशर हाई था। उन्होंने अच्छा खासा दोनों लीडर्स को सुनाई। उन्होंने कहा जी आपकी वजह से मेरा सारा मसला ख़राब हुआ है और जो आप वहाँ पर तो यूसुफ रज़ा गिलानी को 7 वोट मिल गए, लेकिन मेरे 7 वोट जो हैं जो मुझे मिलने चाहिए थे वो सारे के सारे 7 वोट चले गए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के पास। और ये हमें तलाश करना चाहिए कि ये हमारे अंदर ये जो सन लगाई है ना, सन समझते हैं ना, वो जो चोर करते वक्त नकब लगाते हैं ना, उसको पंजाबी में सन कहते हैं। तो ये किसी ने जो ये नकब लगाई है तो ये नकब कैसे लगी है, हमें इन 7 अफराद को बिल्कुल तलाश करके इनको सज़ा देनी चाहिए और इनको हमें सामने लाना चाहिए। तो तीनों लीडर्स ने इस बात पर इत्तफाक किया। और फिर जो अगला मरहला था इस गुफ्तगू का वो था लॉन्ग मार्च। आपको मालूम है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और तीनों लीडर्स ने अब इस बात पर इत्तफाक किया कि इसकी जो बाकी निटिजिटीज़ हैं, जो भी इसकी इस मंसूबे की जो नोक पलक है वो संवारी जाएगी 15 मार्च को जब पीडीएम का सरबरा इजलास होगा। लेकिन इससे पहले आज इन तीनों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अब हमने लॉन्ग मार्च को भरपूर तरीके से कामयाब करना है और इसके अंदर भरपूर शिरकत करनी है। और इस तरीके से लॉन्ग मार्च को किया जाएगा कि हुकूमती मशीनरी मफलूज हो के रह जाए, यानी कि जब कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा तो डेफिनेटली इसका जो
پھیلاؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اسلام آباد تک آتے آتے آپ کو تقریباً پورے ملک سے گھوم کے گزر کے آنا ہے. آپ کو ہر گاؤں قصبے دیہات میں تقریباً رکنا پڑے گا اور وہاں پر آپ کو اپنی رائے عامہ کو ہموار کرنے میں اور اپنا جو نقطہ نظر ہے لوگوں کو بیان کرنے میں وہ آسانی ہوگی. تو اس رائے عامہ کے مومنٹم کے ساتھ اب جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اس کا جو اثرات ہیں بالکل مختلف ہوں گے. تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہاں تک تو ہم پہنچ بھی جائیں گے, وہاں پہ جا کے بیٹھ بھی جائیں گے, لیکن ہم خالی ہاتھ اٹھیں گے نہیں, اور ہمارے پاس وہاں پر ہمارے پاس کھیلنے کے لیے ایک ہی کارڈ ہے اور وہ ہے استعفوں کا کارڈ. تو استعفوں والے معاملے کے اوپر پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں جی فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں استعفوں کا آپشن دینا چاہیے. اور پھر اس موقع پر دونوں لیڈرز کی جانب سے کچھ آصف زرداری پر تھوڑی سی چڑھائی بھی ہوئی کہ آپ کی وجہ سے ہمارے 3 مہینے ضائع ہوئے. آپ نے کہا ضمنی الیکشن لڑ لو, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا سینٹ الیکشن لڑ لو, ہم نے مان لیا. اب سینٹ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑ لو, ہم نے وہ بھی مان لیا. لیکن اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی اور آپ کو نہ صرف لانگ مارچ کے اندر بھرپور شرکت کرنی پڑے گی, بلکہ اب استعفوں کے اوپر بھی آپ کو اب ہماری بات ماننی پڑے گی, کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے. اس پر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے استعفے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں استعفے دیتا ہوں. لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ لاہور کے اندر جب بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ سے, تو وہاں پر رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان اور دیگر قائدین موجود تھے. ان کے سامنے ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے پاس 25 MNAs ہیں جو ہمارے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, اور اگر ہم استعفیٰ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اگر ہم بھی استعفے دیں اور ہمارے ساتھ وہ MNAs بھی استعفیٰ دیں تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہے, کیونکہ اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر اکثریت نہیں رہے گی حکمران جماعت کی, کیونکہ ان میں سے بھی اگر 20-25 لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں, 160 ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو وہاں پر اکثریت ختم ہو جائے گی. کہ اس کے بعد پھر عمران خان کا اسمبلی میں بیٹھنا ہی بالکل ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اب ان کے پاس اسمبلی توڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ 26 مارچ تک یا 1 اپریل تک ان جو آپ کے 25 MNAs جو آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کے ساتھ رابطوں میں ہیں ان سب کو انگیج کریں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ بھی استعفے دیں, بلکہ وہ پہلے استعفے دیں, ہم ان کے بعد استعفے دیتے ہیں, تاکہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کوئی پوائنٹ واپس نہ بچے اور ہم وہاں سے اپنا جو مارکا ہے وہ جیت کے واپس ہیں. اگرچہ یہ تجویز تو ہے ہی ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کی جانب سے یہ والی تجویز پیش کرنا کہ پہلے ان 25 لوگوں کو منائیں, ان کو استعفوں پر آمادہ کریں, ان کو جو بھی ہم نے لالچ دینا ہے ٹکٹس کا یا ادھر ادھر وہ دیں, اور اس کے بعد پھر ہم استعفیٰ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی شاید استعفے دینے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پا رہی. اور اس کی وجہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے, اور استعفے ایک آخری آپشن ہے. استعفے دینے کے بعد کیا کریں گے, کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ جب آپ استعفے دے کے آپ اسمبلیوں سے باہر آ گئے, اس کے بعد تو وہ میدان خالی ہو گیا عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے. وہ چاہے تو ضمنی انتخابات کرا دے, وہ چاہے تو جس مرضی طریقے سے وہ اس خلا کو تو فل کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو استعفے دے کے باہر آ جائیں گے ان کے پاس تو پھر سڑکیں ہی آپشن رہ جائے گا. اور جب سڑکیں آپشن رہ جائے گا تو کون سا MNA MPA ہے جو ہر وقت اپنے جیب سے ایجیٹیشن کے لیے پیسے خرچ کرے گا. لوگوں کو لانا لے جانا, کھلانا پلانا, ٹھہرانا, اس سب کے اوپر بھی تو پیسے لگتے ہیں. تو اگر تو یہ والا آپشن ہے کہ وہ تمام لوگ استعفیٰ دے کے ان کے ساتھ باہر آئیں گے, پھر تو یہ استعفوں والا آپشن بڑا ویلڈ آپشن ہے. لیکن اگر انہوں نے باہر نہیں آنا اور صرف ان 160 لوگوں نے باہر آنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ابھی استعفوں کا آپشن ابھی شاید استعمال نہ ہو. البتہ عید کے بعد یا بجٹ کے بعد یہ اس طرف معاملات جائیں گے, اور جب ایکسٹریم پوزیشنز پر آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ بریک تھرو ہوگا. میرا انالیسز یہ ہے کہ استعفے اس لانگ مارچ کے اینڈ تک بھی استعفے نہیں آئیں گے. استعفے اگر آئیں گے تو بجٹ کے بعد آئیں گے, کیونکہ کوئی بھی حکومت اس موقع پر بجٹ بنانا افورڈ ہی نہیں کر سکتی. لیکن لانگ مارچ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ کا حامل ہے, اور لانگ مارچ پہ جو ہے پیپلز پارٹی کو اپنا بھرپور رول پلے کرنا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اس معاملے پر بالکل آمادہ بھی ہے, اور انہوں نے 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی بھی اسلام آباد میں ہی کرنے کا منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. اب آتے ہیں مریم نواز کی طرف. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آج نیب کی جانب سے ایک درخواست دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جس میں استدعا کی گئی ہے
کہ مریم نواز کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے، منسوخ کیا جائے، کیونکہ یہ مسلسل اداروں کے بارے میں اور بڑے سخت قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ان کا رائٹ ہے، سیاست میں ہیں، وہ سیاستدان ہیں، سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، سیاست ہی انہوں نے کرنی ہے۔ جہاں تک اداروں کے بارے میں بات کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ ادارے کیوں اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے آتے ہیں کہ ان کے خلاف بات ہو؟ جب سچویشن یہ تھی کہ ادارے غیر جانبدار نظر آ رہے تھے تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے غیر جانبدار ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہوا کیا؟ ایسی صورت کے اندر ایک ٹیلی فون کال نے سارا منظرنامہ بدلا۔ میں نے آپ کو شاید کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ 20 جنوری وہ تاریخ تھی جب نئی عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار نبھانا شروع کیا، یعنی کہ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالا، پریزیڈنٹ بن گئے، اور فوری طور پر جو ایک تاثر پیدا ہوا وہ تاثر یہ تھا کہ جو بائیڈن آصف علی زرداری کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور اسی تاثر کو لے کے آصف زرداری نے بھی اس تاثر کو بڑا ڈریگ بھی کیا، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب میری بڑے کار لینا سدھیاں نے، تو انہوں نے یہ تاثر دیا، اور اس تاثر کے ذریعے انہوں نے نہ صرف اپنے لیے کچھ سپیس حاصل کی بلکہ پی ڈی ایم کے لیے بھی سپیس حاصل کی۔ لیکن اس کے اندر آ گیا ایک جگہ پر ٹرننگ پوائنٹ، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا آج سے 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکنس، ان کا رابطہ ہوا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ یہ جو امریکی وزیر خارجہ ہے یعنی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، یہ افغانستان میں اشرف غنی کے حوالے سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، اور انہوں نے زلب خلیل زاد کو جو اسپیشل انوائے ہے افغانستان کے اوپر، ان کو بھجوایا تھا افغانستان، اور وہاں سے پھر وہ آئے تھے پاکستان۔ یہاں پر ان کی آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر جو آرمی چیف ہیں وہ قریب ہو گئے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ۔ تو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ جب ان کی لائن تھوڑی سی سیدھی ہوئی تو اس کے بعد سے وہ واپس اسی اپنے سٹانس پر آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر اب انہوں نے اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مریم نواز کو ملنے والی دھمکی کے بعد نواز شریف صاحب کی جانب سے جو سخت ترین ویڈیو بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے 3 جنرلز کے نام لیے تھے، اس کے بعد یہ سمیش یعنی کہ مسل دینے والی کارروائی کا آغاز ہونا بالکل ہی نیچرل تھا، اور وہ اب یہ کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے 15 مارچ سے۔ لیکن یہ دیٹ از ناٹ دی اینڈنگ، یہ اینڈ نہیں ہے، دیٹ از بگننگ آف دی اینڈ۔ لیکن اس سے سٹارٹ ہو جائے گا پاکستان کے اندر ایک اور سیاسی تناؤ، اور ایک ایسا سیاسی تناؤ جس میں ایک مرتبہ پھر طاقتور حلقے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نشانے پر ہوں گے پاکستانی سیاستدانوں کے۔ اور میں آپ سے پہلے بھی یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جب رائے عامہ بھی تیار ہے اس معاملے کے لیے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کسی طاقتور طبقے کا، کسی ادارے کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور یہ وہ موقع ہے جب سیاستدان اپنے لیے وہ سپیس جنریٹ کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں اپنے پیروں پہ وزن ڈالنا ہوگا، کمر میں ہڈی کا استعمال کرنا ہوگا، اور اگر وہ انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر میرا نہیں خیال پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن صرف جو ان کے جو پنجے ہیں وہ اور زیادہ مضبوطی سے گڑ جائیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے سوال و جواب کے معاملات پر۔ ساحل مسیح صاحب نے سوال پوچھا ہے، یہ بتائیں کہ سینیٹر کی تنخواہ کتنی ہے، اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کیسے کر سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، میرا جہاں تک اندازہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یار ایم پی اے ایم این اے کا تو پتہ ہے وہ ترقیاتی اسکیموں کے اندر کرپشن کر لیتے ہیں، سینیٹرز کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سینیٹرز کیسے کرتے ہیں، وہ بھی تازہ بھی تو کل کی بات ہے، 7 سینیٹرز نے یوسف زئی گیلانی کو ووٹ دیا، اور اگلے ہی گھنٹے میں جب ان کو ووٹ دینے کی ضرورت پیش آئی عبدالغفور حیدری کو، تو انہوں نے مرزا محمد آفریدی کو ووٹ دے دیا، جس پر عمران خان خود نے آج سرخیاں چھپی ہوئی اخباروں میں کہ بکرا منڈی ہے۔ تو بکرا منڈی کے اندر جب آپ نے مول تول کر کے بکرا لے لینا ہے تو اس کے بعد آپ جانے بکرا جانے وہ جو ساہوکار ہے اس کو تو پیسے مل جانے ہیں، تو یہ پیسے ان کو 3 سال میں اسی طریقے سے پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس طریقے سے کما لیتے ہیں۔ تنخواہ ہے ان کی 73,000 روپے، اور باقی جو تھوڑے بہت الاؤنسز ملا کے تقریباً 1.25 لاکھ روپے ان کی تنخواہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ان کا ٹی اے ڈی اے وغیرہ شامل نہیں ہے، تو یہ بھی اچھے خاصے پیسے ہیں کہ 1.25 لاکھ روپے اب مہینہ کچھ نہ کرنے کے دیے جائیں تو یہ بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے۔ رانا احسان علی صاحب فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ دیوار سے لگ جائے گی، اور پیپلز پارٹی کو کیا اپنی سیاست پر ڈوب مرنا چاہیے؟
دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان طاقتور ہوں، اور سیاستدان اس صورت میں طاقتور ہوں گے کہ جب وہ کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے، اپنی گورننس کو بہتر کریں گے اور کسی کرپٹ پریکٹسز کے اندر خود انوالو نہیں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں طاقتور ہوتی ہے؟ یہ جو فائلیں بنتی ہیں سیاستدانوں کی، جو ان کو دکھا کے بلیک میل کیا جاتا ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے۔ اگر سیاستدان بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، عوامی خدمت کا جذبہ لے کے آئیں گے، حق حلال کی کھائیں گے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو ڈرا سکے گا، دبا سکے گا، اور پھر یہی وہ موقع آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ دیوار سے لگے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے ایسا کچھ واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ حلیم شرر صاحب فرماتے ہیں کیا فوجی ادارہ دوبارہ سے سلیکشن کا دلکش کام کر پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کام کے اندر خاصی مہارت حاصل کر لی ہے۔ اب وہ بڑا اچھا پک اینڈ چوز کرتے ہیں، بندے کو اٹھاتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو منصب پہ بٹھاتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو بنائے ہوئے بت ہیں ان کو سجاتے بھی ہیں، اور پھر جب وہ بت تھوڑا سا تنگ کرنا شروع کرے تو اس کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کبھی ان کا یہ والا پروسیس جاری رہے گا۔ محمد عمران صاحب فرماتے ہیں چیئرمین پر 7 ووٹرز سے غلطی ہوئی، ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب پر کیا ہوا؟ یہ میں نے ابھی پیچھے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر تو ایک طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی، لیکن عبدالغفور حیدری والے معاملے پہ تو غلطی نہیں ہوئی، وہاں پہ تو ڈیلیبریٹلی مرزا محمد افریدی کو ووٹ دیا گیا، اور یہ ڈیفینیٹلی کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے، اور یا تو انہوں نے اس کے کام کے پیسے لیے ہیں یوسف رضا گیلانی کا ووٹ خراب کرنے کے لیے بھی، اور عبدالغفور حیدری کی جگہ پر افریدی صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، یا ان کی بھی کوئی فائلیں کھلی ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ کچھ اچھا ریٹ مل گیا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔